बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। हमारे मुल्क में अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो लोग लीडर्स के साथ बड़ा उनकी ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, बड़ा एक रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, जैसे लोग कहते हैं वैसे ही करते जाते हैं। लेकिन किसी भी स्टेट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद या इमरानी मुआहदा साइन होने के बाद स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ सिटीज़न के कुछ राइट्स होते हैं जो स्टेट पाबंद होती है वो राइट्स देने के। ऑन द अदर हैंड उसी तरह सिटीज़न की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो उन्होंने उस स्पेसिफिक स्टेट में रह के पूरी करनी होती है। तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स पे हमारी सोसाइटी में बड़ी कम बात होती है कि अगर एक बंदे के पास वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होल्डर है तो उस कार्ड होल्डर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और रियासत जो है वो क्या क्या राइट्स देने की पाबंद है। तो आज हम लोग पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिटीजन्स के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन पे बात करेंगे। इन पे बात करने के लिए मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेड, बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लॉयर मौजूद हैं। ज़फ़र इकबाल एडवोकेट साहब जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के और ह्यूमन राइट्स में इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बड़ी इन्होंने अपनी एफर्ट्स की हुई हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। तो आज ह्यूमन राइट्स के टॉपिक और उसके अलावा कुछ लैंग्वेज का इशू है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हमारा लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो वो 60% है। तो लोगों को इंग्लिश में फैसले या जो जजमेंट्स आती हैं वो पढ़ने में या जो भी ऑफिशियल डिस्कशन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा आम लोगों को मुश्किलात होती हैं। तो इस लैंग्वेज के बैरियर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आइन इस हवाले से क्या कहता है, आज इस पे भी बात करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बिल्कुल जी, आपका भी शुक्रिया, आपकी तरफ से मुझे मदऊ किया गया और एक इंतहाई अहम जो नुक्ता है या टॉपिक है उस पर मुझे बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। जी सर, मैं ह्यूमन राइट्स से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जो हैं उसका क्या लॉ है? देखें मुतीब भाई, इस तरह है कि लॉ तो मौजूद है हमारा, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। तो जब इस्लाम से हम शुरू करते हैं तो इस्लाम ने हर इंसान का, उसमें मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, हर इंसान का बुनियादी हक उसको दिया है। उसका रहन सहन, उसका कल्चर है, उसने कौन सा मज़हब अडॉप्ट करना है, ये सारी बातें हमें इस्लाम ने दी हैं। और इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में भी वो कानून मौजूद है जिसमें हर इंसान के बुनियादी हकूक़ जो उसको दिए जाने चाहिए वो मौजूद है। और उसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें लॉ मौजूद है, बड़ी वाज़ेह तौर पर वो लॉ मौजूद है। तो उसमें जो है बुनियादी हकूक़ हैं हर इंसान के, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सब के हकूक़ उसमें मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। तो सर कुछ मतलब फंडामेंटल राइट्स जो कि इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, उन पे सर कुछ थोड़ी आप रोशनी डालें कि वो क्या हैं? उसमें बुनियादी तौर पर जो हमारे राइट्स हैं, सबसे पहले हर इंसान का ये हक़ है कि उसको आज़ादी से जीने दिया जाए, यानी उसकी आज़ादी जो कानून के दायरे के अंदर है, उसका खाना पीना, रहन सहन, ये सब चीज़ों की आज़ादी है। उसकी लैंग्वेज की आज़ादी है, उसको उसके कल्चर की उसको आज़ादी है, उसके रिलीजन की उसको आज़ादी है, उसके ट्रेड और बिज़नेस की उसको इजाज़त है, उसकी आज़ादी है। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, कोई कारोबार कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी मर्द और औरत का भी तज़ाद नहीं है। उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 4 से लेकर हम अगर चले जाएं तो ये करते करते 34 तक जाते हैं ये आर्टिकल्स। इसमें मुख्तलिफ है, राइट्स ऑफ लैंग्वेज है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और राइट ऑफ असम्बली है, और किसी भी पार्टी के साथ वो शामिल हो सकता है। ये उसके लिए जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी है। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये अभी जिस तरह से आपने फंडामेंटल की राइट्स की बात की है, तो ये अगर किसी बंदे को उसके जो लीगल एम्बिट में रह के अगर वो अपने राइट्स को अवेल कर रहा हो और बीच में कोई रुकावट आए तो उस सूरत में वो उससे क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारा कानून मौजूद है। ठीक है। उसके लिए हमारा क्रिमिनल लॉ भी है और सिविल भी केसेस मौजूद हैं, सिविल लॉ भी मौजूद है
کہ کوئی آپ کو ناجائز طور پر تنگ نہیں کر سکتا، ہراسمنٹ نہیں کر سکتا، ایون جو ادارے ہیں وہ بھی آپ کو ایلیگلی ہراسمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ لاموجود ہیں جی، دونوں لاموجود ہیں. ٹھیک ہے. کریمنل سائڈ پہ بھی ہے کہ جب کوئی جو آدمی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے لیے ریمیڈیز موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان شیپ آف کریمنل اور سول. بالکل ٹھیک ہے. تو سر جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کی اگر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جاتی ہے تو آپ تو ہیومن رائٹس پہ کافی کام کر بھی رہے ہیں، تو سر آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے ہیومن رائٹس کے لیے؟ آپ نے کن موقعوں پہ کام کیا ہے یا کس طرح سے کیا کام کیا ہے، اس پہ تھوڑا ہمیں بتائیں. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہوا کہ 2013 سے لے کر میں ہیومن رائٹس کے کام کر رہا ہوں مختلف شعبوں میں. تو اس میں ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز فائل کی. ایون جو لیڈی گارڈن میں جو درخت وغیرہ کاٹ رہے تھے، چونکہ اس سے انوائرمنٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ سے پھر ہیومن رائٹس متاثر ہوتے ہیں، آب و ہوا، پانی، یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے سالڈ ویسٹ پہ ہم نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہیومن رائٹس میں جب بات آتی ہے تو میں نے ہندو کمیونٹیز کے لیے کام کیا ہے. اچھا. 3-4 ان کی ریٹ پٹیشنز میں نے ہائی کورٹ میں فائل کی ہیں. ان کے جو ریلیجیس جس کو ہم مندر کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے فائٹ کی سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک. اور اسی طرح پھر جیسے جو کرسچن تھے ان کے جو اپنا چرچ وغیرہ تھے ان کے میں نے کیسز وغیرہ کیے، جو ابھی بھی 1-2 کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہیں. تو اس طرح مختلف شعبوں میں ہم کام کرتے رہے ہیں. شہر میں پانی کا مسئلہ ہوا تو اس کے لیے ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی. سڑکوں پہ جب اوور برج یا انڈر پاس کی بات ہوئی اس پر ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی. تو جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے اور جہاں ہمیں نظر آئے، جہاں ہمیں عام تک کوئی آدمی اپروچ کر لے تو ہم فری آف کاسٹ جو ہے یہ کیسز کرتے ہیں، چاہے وہ سول کورٹ ہو، چاہے وہ جو کریمنل کیس ہے اس میں بھی ہم کرتے ہیں، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو. اچھا، یہ ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی مطلب جو کیسز ہوتے ہیں وہ اگر ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو یہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور فری آف کاسٹ کھڑے ہوں گے؟ جی بالکل اس طرح ہی ہے. اس میں جس وقت ہمارے کمپلیکس میں ایک ایشو بنا تھا 10 آدمیوں کو یا 9 آدمیوں کو انہوں نے وہ ایک انجیکشن لگایا تھا جس کے ذریعے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، وہ کیسز بھی میں نے کیے اور پھر الحمدللہ ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپے کی گرانٹ ملی. اچھا جی وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، تھوڑا سا میں یہ بات کروں گا یہاں پہ آپ سے جسٹس سسٹم کے حوالے سے، چونکہ آپ تو بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں، بہت آپ کا ایک لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں، کورٹس میں آپ کا بڑا نام بھی ہے، بڑے رسپیکٹڈ ہیں آپ. لیکن سر یہ بات میں اپنے ہر اس پروگرام میں کرتا ہوں جو میں لیگل پروگرام کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ ہے. جی وہ ایک کوٹیشن بھی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹس ڈیلیڈ والا جو فینومینا ہے یہ ٹھیک ہے؟ مطلب لوگوں کو انصاف ٹائملی جسٹس نہیں مل رہا؟ اگر نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں مطیب بھائی، یہ آپ کا بڑا ویلڈ کوسچن ہے اور اس سے نہ صرف جو ہے یہ عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ رہا ہے. یعنی لوگوں کی نظر ہمارے کورٹس کی طرف ہوتی ہے، ہر طرف سے اداروں سے بھی مایوس ہو کر وہ کورٹس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کورٹس میں آ کر ان کو اس وقت جو ہے وہ ریمیڈی نہیں ملتی تو وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر اس ڈیلے کی وجہ سے وہ اگر ان کا رائٹ بنتا بھی ہے پھر وہ کورٹ میں نہیں آتے. تو یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس وجہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے کورٹ سے. ٹھیک ہے. تو سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب یہ کیوں آپ نے اب کیا اپنے کیریئر کے دوران کیا دیکھا کہ لوگوں کو ٹائملی جسٹس سسٹم کیوں نہیں مل رہا؟ بس اس میں کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ چونکہ جو ہمارے جوڈیشری میں جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا پراپر ٹریننگ کا بھی میرا خیال ہے فقدان ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ جس وقت آپ ڈیلے کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی ایک پارٹی کو فیور دینے والی بات ہے. یعنی ایک آدمی نے کسی کا رائٹ کھایا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی اپنے رائٹ کے لیے آتا ہے، تو جب آپ ڈیٹ دیتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، تو جو آدمی ظالم ہوتا ہے اس کا آپ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ان لوگوں پہ منفی اثر پڑتا ہے کہ کورٹس جو ہے نا انفارچونیٹلی ایسے ڈیلے کر رہی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے. بالکل. کورٹس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، لوگ پھر نہیں آ رہے.
وہ پس رہے ہیں، وہ ظلم سہ رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا معاشرے میں جو المیہ ہے وہ طاقتور جو ہے اور ظلم کر رہا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ اس ڈر سے کہ مجھے ریلیف نہیں ملے گی یا دیر سے ملے گی، انہوں نے عدالتوں میں آنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نقصان ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. تو سر یہ بیسیکلی یہ بھی آپ نے جسٹس ڈیلیٹ کی بات کی ہے، تو کیا اگر آپ کو کوئی اپنی طرف سے سجیشن دینے کا موقع ملے یا آپ کو کوئی اوپینین دینے کا موقع ملے تو آپ کے خیال سے کیا ایسے سٹیپس ہو سکتے ہیں جو اگر گورنمنٹ لے لے تو یہ کام بہتر ہو سکتا ہے، ٹائملی جسٹس لوگوں کو مل سکتا ہے؟ ویسے بھی دیکھا جائے تو رینکنگ میں بھی انٹرنیشنلی بھی ہماری رینکنگ 140 کنٹریز میں سے 129 ہے غالباً. یس. تو اس کی ریزن یہ ہے نا جی کہ بعض کا یہ جو ڈیلے کرنا ہوتا ہے نا جی، اس ڈیلے کی وجہ سے مختلف جو انفلوئنشل پرسنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. دیکھیں ججز بھی ہماری طرح لوگ ہوتے ہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے مراسم ہوتے ہیں، تو پھر پرزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو اپروچ کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر زیادہ یہی ہوتا ہے کہ پھر جسٹس وہ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. انفلوئنس کی آپ بات کریں. اچھا سر، اگر آپ انفلوئنس کی بات کریں تو انفلوئنس تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ پہ انفلوئنس ہوتا ہے. اگر ایک ٹریفک پولیس والا روڈ پہ کسی کو روکتا ہے تو وہ بھی اپنا موبائل نکال کے فون پہ بات کروا رہا ہوتا ہے. پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وکلا کے پاس جایا جائے، اسپیسیفیکلی میں بات کروں گا، جنرلی نہیں اسپیسیفیکلی، تو وہ بھی ان سے اگر کوئی ریفرنس کے طور پہ جایا جائے تو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے، لیکن اگر ایک آرڈنری سٹیزن بن کے جایا جائے تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتا. تو سر کیا یہ پرسپشن بھی درست ہے؟ نہیں، یہ میں اپنی حد تک تو اس طرح مطیع بھائی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ والی بات ٹھیک ہے، تقریباً 70% تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ کا تو ہمارے ساتھ رابطہ رہا ہے، آپ کے بھائی اور لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں، تو ہمارے دروازے کھلے رہتے ہیں. ہم نے کبھی ریلیشنز کو یا کسی رابطے کو نہیں دیکھا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ ڈیزرو کر رہا ہے، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، ڈیزرو کر رہا ہے تو اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کسی رابطے کو نہیں دیکھا کبھی بھی. مطلب کسی بھی بندے کو آپ کے پاس آنے کے لیے کوئی اسپیشل ریفرنس یا کسی کی کوئی اسپیشل انفلوئنس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی بندہ ہو اکراس دا بورڈ وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے اور میرٹ پہ اس کا کیس کنڈکٹ کیا جائے گا. بلکہ میں ایسے کہوں گا کہ اگر یہاں پر مجھے خود پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ڈیزرو کر رہا ہے یا یہ بندی ڈیزرو کر رہی ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے. ہم خود کوشش کرتے ہیں، ہم ان تک اپروچ کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بھی ریڈریسز یا کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کے لیے ہماری طرف سے امداد ہو سکے، اور یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. فری آف کاسٹ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک میں آپ سے یہ کویشچن پوچھنا چاہوں گا کہ لینگویج ہمارے ملک میں جو شرح خواندگی ہے یا لٹریسی ریٹ ہے وہ اراؤنڈ 60%، 55 to 60% ہے. تو جبکہ اگر یہ دیکھا جائے جو کورٹ آف لا ہے وہاں پہ جو لینگویج یوز ہوتی ہے یا ججمنٹ جو ہمیں لوگ لا کے دکھاتے ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہے، اور وہ انگلش بھی بڑی کورٹ کی ٹیکنیکل انگلش ہوتی ہے. پھر لائک وائز آفیسز میں بھی اگر جایا جائے تو وہاں بھی سارا کمیونیکیشن یا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہیں. تو سر جس ٹائم ہمارے شہری اس انگلش لینگویج کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے تو سر وہ کیسے سمجھیں گے کہ ہماری کیا کارروائی ہوئی ہے یا اس فیصلے میں کیا آیا ہے، تو کیسے وہ آگے پروسیڈ کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑی ہرڈل نہیں ہے زبان کا جو پرابلم ہے لینگویج کا؟ بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، 110% درست ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ 1973 کا جو آئین بنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر آرٹیکل 251 کو آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو، تو ہماری جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ آئین میں یہ چیز مینشن ہے آرٹیکل 251 میں سوری کہ لینگویج ہماری اردو ہے. ہماری جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے. اچھا، اور ہم نے جو انگلش کو اڈاپٹ کیا ہے یہ 15 ایئرس کے لیے کیا ہے، 1973 سے آنورڈ 15 ایئرس. لیکن انفارچونیٹلی حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ 15 سال گزرنے کے باوجود بھی آج جو ہے آپ دیکھیں 2025 جا رہی ہے اور 1973 سے لے کر آج تک اس زبان کو اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ اس میں کوئی ہرڈلز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اڈاپٹڈ جو ہے، اگر آپ آرٹیکل 251 کو آپ جا کر بے ریڈنگ اس کی دیکھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اور یہ ہم ویسے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اور انگلش کو ہم نے مستعار لیا ہے. ٹھیک ہے،
لیکن پھر کرتے 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 وہ نہ کسی نے پوچھا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اور جن کے پاس اختیار تھا وہ جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتے رہے، حکومتیں آتی رہیں، بدلتی رہیں، لیکن اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ حالانکہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے وہ تو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن ایک لے مین ہے، ایک آدمی مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی تو پاکستان کا شہری ہے۔ پاکستان میں تقریباً 70% یا 60% لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو انگلش کا کوئی پتہ نہیں ہے، اردو تھوڑی بہت سمجھتے ہیں، تو ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں، جو ان کی لائبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور پھر یہ ان کے رائٹس کہاں پہ جا کر انہوں نے انفورسمنٹ کروانی ہے ان کی، وہ بھی نہیں پتہ، اداروں کا پتہ نہیں ہے، طریقہ کار نہیں پتہ چلتا، تو پھر وہ ظلم سہتے سہتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی اس بات کا فائدہ اٹھا کے ان پر مزید مظالم کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے، پھر مظلوم اٹھتا ہے، وہ قانون کو سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، اس کو اداروں کا پتہ نہیں ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا، تو پھر جرائم بڑھتے ہیں، جرائم بڑھتے قتل و غارت بڑھتا ہے۔ تو بیسک وجہ یہ ہے کہ جب دوسرے پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو اس لیے اس میں بیسک جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگوں کو قانون کا پتہ نہیں، حالانکہ قانون موجود ہے، قانون بالکل آئین میں یہ چیز موجود، یہ شک موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے لا میں ریمیڈیز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے تو اس کے لیے بھی ہے، اگر کسی کو کوئی ہرٹ کرتا ہے زبانی طور پر، فزیکلی، تو ہر چیز کے لیے لا موجود ہے، سول میں بھی موجود ہے اور کریمنل میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر اگر لیٹ سپوز ایک کیس ہو جاتا ہے تو کیا یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ آف لا کو کسی ٹائم فریم پہ باؤنڈ کرتا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر کوئی ایویڈنس ہو گیا تو اس کے بعد اس کی ججمنٹ ہو جانی چاہیے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 20-30 سال سے مقدمات چلتے ہی رہتے ہیں، تو سر آپ تو یہ بڑا بہتر طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے نا مطیب بھائی، اس میں یہ ہے بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے، اور چونکہ ہم بھی اسی لا کے اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں جو اگر بیئر لینگویج آپ تھی سی پی سی اور سی آر پی سی کو دیکھیں تو وہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایک طرف سے پلینٹ آیا، دوسری طرف سے ریٹن سٹیٹمنٹ آیا، اور شہادت ہوئی، اور 4 تاریخوں پہ کیس وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ 20 سال کیوں لگتے ہیں؟ اس میں ہم وکلاء کا بھی اس میں رول ہے، ٹھیک ہے، اس میں عدالتوں کا بھی فقدان ہے، کیسز بہت زیادہ ہیں، برڈن زیادہ ہے، کیسز کا برڈن بہت زیادہ ہے، اور ججز کی تعداد کم ہے، اور دوسرا جو ہے وکلاء، چند وکلاء جو ہوتے ہیں ان کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہر کیس کو پراپر وہ ٹائم نہیں دے سکتے، جس وجہ سے جا کر پھر یہ کیسز بڑھتے 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 عدالتوں پہ پریشر بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا ٹائم پہ جو ہے نا ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوتی، حالانکہ جس وقت کوئی بھی کیس جو ہے وہ ہیئرنگ ہو جائے، ہیئرنگ ہونے کے بعد ود ان 14 ڈیز جو ہے نا جج صاحب کو اپنا آرڈر دینا چاہیے۔ اچھا، ود ان 14 ڈیز؟ یس، اچھا، ٹھیک ہے، آفٹر دی ہیئرنگ، آفٹر دی ہیئرنگ، بوتھ دی پارٹیز جو ہے ہیئرنگ کے بعد جو ہے نا ٹرائل کورٹ کے لیے آرڈر 20 اور رول 5 میں، رول 1 میں، آرڈر 20 رول 1 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ شیل بی ڈیسائیڈڈ ود ان 15 ڈیز، ود ان 15 14 دن کے اندر اندر اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ون وے اور انادر وے جو ہے وہ کورٹس میں تاریخیں ہوتی رہتی ہیں، اور لوگوں کا جو ہے وہ اس وجہ سے عدالتوں سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، کوئی آپ اوور آل اپنا ایکسپیرینس، اپنا جو آپ کے مطلب اتنا آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہے لیگل فریٹرنیٹی کے ساتھ، سارا ٹائم گزارنے کے بعد آپ اپنی طرف سے کوئی میسج دینا چاہیں ینگ لائرز کو، اپنے کولیگز کو، تو پروگرام کے آخر میں سر ہم چاہیں گے کہ وہ میسج بھی آپ ضرور دیں۔ میرا یہی میسج ہے، جو میرے برادرز کولیگ ہیں، جو میری سسٹرز کولیگ ہیں، کہ اس میں ہم اپنی طرف سے پرفارم کریں، جو ہم پہ ذمہ داری ہے، ہمارے کلائنٹ کی طرف سے جو ہم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جو کیس ہم پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایمانداری کے ساتھ اور کوشش کریں جلد از جلد اس کو پروسیڈ کرنے کی کوشش کریں، کورٹ کے ساتھ ہم تعاون کریں، کورٹ کی پروسیڈنگ کے ساتھ ہم تعاون کریں، ان نیسیسری جو ہے ہم ایڈجرمنٹس نہ لیں۔ تو یہ میری گزارش ہوگی، اور جو اپنے جونیئرز برادرز اور سسٹر کولیگز ہیں ان سے یہی گزارش ہوگی، محنت کریں،
اور کیسز پہ اپنی محنت کر کے اپنی محنت کے ذریعے جو ہے نا اپنا نام بنائیں اور کورٹ کو پراپر اسسٹ کریں اور ٹائم کو کم سے کم کنزیوم کریں، کیونکہ اس میں یہی ہے کہ جس وقت کورٹس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی امید ہے، آس ہے، خاص کر ہم وکلاء سے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ہر دور کے اندر۔ آپ شروع سے لے کر آج تک دیکھیں تو لوگوں کی امیدیں جو ہیں وکلاء سے وابستہ ہوں گی۔ تو اس لیے میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنا کنٹریبیوشن کریں، کیسز کو وائنڈ اپ کرنے میں کورٹس کے ساتھ تعاون کریں، ان نیسیسری جو ہے وہ ایڈجرمنٹس نہ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم۔ آپ کا بڑا بزی اسکیجول ہوتا ہے، میں چونکہ خود بھی دیکھتا رہتا ہوں، اس میں سے آپ نے ٹائم نکالا، لیکن سر سوسائٹی کی اصلاح کے لیے یہ چیز بھی ضروری تھی، بہت ضروری ہے، چونکہ اس کے بغیر، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا جی، تو آج کل بچے اور بچیاں کتابوں کو نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا کو، فیس بک کو، واٹس ایپ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر اچھی بات ان کو یہاں سے ملتی ہے تو اس کو پک بھی کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سیکھتے ہیں، بالکل، اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ ونس اگین سر۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے ایک اور پروگرام کنڈکٹ کیا ہے۔ ہم لوگوں کو جہاں بھی سوسائٹی میں جو لوپ ہولز ہیں یا پرابلمز ہیں وہ نظر آئیں گے، ان کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے، اور نہ صرف ہائی لائٹ کریں گے بلکہ اپنے طور پہ جو ان کے سلوشنز ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ سوسائٹی کی اصلاح ہو سکے، ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ تھینک یو۔